Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Our today's lecture is about introduction to Quran. In this discussion, we will discuss these important points in accordance with Quran. Number 1, sources of acquiring knowledge. 2 kinds of revelation. The mode of wahi on the Prophet Muhammad, peace be upon him. Meaning of Quran. Stages of revelation, or you can say the stages of revelation of Quran. Patterns of Quran. Difference between inzal and tanzeel. Compilation of Quran and the different stages. For example, number 1, in the lifetime of Prophet Muhammad, peace be upon him, during the caliphate of Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, during the caliphate of Usman, and some general features about the Holy Quran. For example, Quran as a miracle, Quran and the modern sciences, and some magnificent characteristics of the Holy Quran. Sources of acquiring knowledge. Number 1, when Allah subhanahu wa ta'ala has chosen the human beings and He has not left him going astray, but Allah subhanahu wa ta'ala has chosen different sources of acquiring knowledge for human being. There are different ways to acquire knowledge. For example, number 1, the senses of a human being. The most important factor or the most important source of acquiring knowledge, that is the reason, or you can say the first one is known as the senses of a human being. For example, the smell, to taste, or to eat, or to drink. These are the different senses of a human being through which he can acquire knowledge. For example, I drink water and then I come to know that what is the taste of this water and what are the different features and the characteristics of this water. The second source through which a human being can acquire knowledge, that is the reason. Logical reasoning کے ذریعے بھی انسان علم حاصل کر سکتا ہے. مثلا if I say this is night time, it means this is not the day time. اگر میں یہ کہوں کہ یہ رات کا وقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دن کا وقت نہیں ہے. So through the logical reasoning a human being can attain knowledge. The third source through which a human being can attain knowledge, can acquire knowledge, that is the revelation. That is known as wahi. Some people who don't have faith in the revealed religions, they don't think so that the wahi or the revelation is the source of acquiring knowledge. They don't have faith, they don't have belief in it, but in fact this is a kind of, or you can say a source of attaining the knowledge. For example, we know about the day of judgment, we know about a taqdeer, and we have the predictions about the coming future, that is known through the wahi. So the people who have faith in the revealed religions, they know it and they have faith in it. This is wahi, or the revelation is a source of acquiring knowledge. Now what are the kinds of revelation? The 2 kinds of revelation. The first one, there are 2 types, there are 2 different kinds of revelation. Number 1 is known as wahi matlu, the recited revelation. وہ revelation یا وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت ہی کے ذریعے اس سے عبادت کی جاتی ہے, that is known as وحی مطلو. اور وحی مطلو کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے اور عبادت کے مختلف ذرائع میں وحی مطلوع کو تلاوت کیا جاتا ہے. مثلا قرآن which is a divine word, جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, which is a divine injunction and divine teachings, یہ ایک ایسا سورس ہے جس کو ہم وحی مطلوع کہہ سکتے ہیں, یا جو وحی مطلوع کے نام سے جانا جاتا ہے. نمبر 2, which is known as وحی غیر مطلوع, the unrecited revelation. وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, یا عبادت میں جس کو تلاوت نہیں کیا جاتا, لیکن وہ بھی وحی کا ایک ذریعہ یا وحی کی ایک قسم شمار ہوتی ہے.
فار ایگزامپل حدیث وہی شمار نہیں ہوتی, بٹ اٹ از ان فیکٹ دا ٹیچنگز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نون ایز unrecited revelation. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ وہی غیر مطلوع شمار کی جاتی ہیں, اگرچہ ہم نماز میں اس کی تلاوت نہیں کرتے, ان کو قرآن کی طرح پڑھتے نہیں ہیں, لیکن وہ وہی غیر مطلوع شمار کی جاتی ہیں, کیونکہ وہ دراصل اس کا اوریجن اور اس کا سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی نے وہ ریویل کی ہے. سو دیٹ از نون ایز وحی غیر مطلوع. اینڈ ناؤ the mode of wahi on the prophets or on the prophet Muhammad peace be upon him. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے وحی نازل کی جاتی تھی؟ اصل میں وحی نازل کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے تھے. نمبر 1, سب سے پہلا سورس the buzzing sound of honey bees or the chiming sound of bells. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل کی جاتی تو انہیں وحی کے نزول کے ساتھ ہی گھڑی کے یا گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی آواز آتی تھی. اینڈ دیٹ واز دا ہارڈیسٹ فارم آف ریویلیشن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ مشقت طلب یہی وقت ہوتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی کے ٹمٹمانے کی انداز میں وحی نازل کی جاتی. اور حدیث کی مختلف نیریشن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس فارم میں وحی نازل کی جاتی تو آپ کو سخت جاڑے کے موسم میں, سخت گرمی کے موسم میں پسینہ آنے لگتا, اور آپ جس اونٹ پہ سوار ہوتے آپ کے وزن اور آپ کے بوجھ کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتا. Then the second mode of wahi that was the appearance of angel in human form. حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو وہ انسان کی شکل میں آپ کے سامنے نمودار ہوتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت دحیہ کلبی کی فارم میں, ان کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام اکثر وحی لے کر نازل ہوتے. Then another mode of wahi that Hazrat Jibreel alayhi salam was used to come in his original form. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں وحی لے کر نازل ہوتے. And Prophet Muhammad peace be upon him has seen him 3 times in his original form. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت جبریل علیہ السلام کو صرف 3 مرتبہ ان کی اوریجنل حالت میں دیکھا. The fourth mode is distinguished by a direct conversation. کبھی کبھار وہی ایسے بھی نازل ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خود مخاطب ہوتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان صرف ایک حجاب, ایک پردہ ہوتا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ حجاب کے پیچھے سے ہی کوئی ایسا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا جو ان کے دل میں گھر کر لیتا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کا شرف بخشا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ انبیاء اور بھی ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کلام کا شرف بخشا, اور ان پر وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی طرح کلام کی صورت میں نازل ہوتی. Then the fifth mode of wahi that Hazrat Jibreel alayhi salam, without appearing in physical form, he was used to conversate something in the heart of Prophet Muhammad peace be upon him. اس طریقے سے, اس ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت جبریل علیہ السلام کوئی بات القا کر دیتے, to put in the heart of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر کسی کلام کے, بغیر ظاہر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دینا. That is also known as
a mode of wahi. چنانچہ یہ 5 وہ طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا پیغام نازل کرتے. اور انہی اقسام میں سے ایک ہے کہ فرشتے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی چیز کو دہرانا یہاں تک کہ وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروا دینا. And that is known as the beginning of the revelation of the Holy Quran. The beginning of Holy Quran, قرآن کی ریویلیشن کا آغاز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تو آپ غار حرا میں جا کر غور و فکر اور غور و خوض کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں اور اس کے خالق کے بارے میں سوچا کرتے تھے. اور ایک بہت اہم چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے بارے میں غور و خوض کرنے پر مجبور کرتی وہ بتوں کی پوجا تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچا کرتے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں یا وہ کون سی ذات ہے جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا، اور وہ بت جن کو انسان اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں کیا یہ خالق ہو سکتے ہیں. چنانچہ اسی قسم کی کچھ چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور اس کے بعد 40 سال کی عمر کو آپ پہنچے اور غار حرا میں غور و خوض کے دوران ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر ایک فرشتہ نازل فرمایا. چنانچہ اس فرشتے نے آپ سے کہا اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، I don't know how to read and write. اور اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام اپنی وحی لے کر نازل ہوئے یہاں تک کہ سورہ علق which is the chapter number 96 of the Holy Quran، اس کی پہلی 5 verses جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئیں. This was the beginning of the revelation of the Holy Quran. And now the meaning of Holy Quran. The word Holy Quran or the word Quran is not an English term. This is an Arabic word derived from the Arabic root word qara'a, qaf, re, alif. And qara'a means to recite, to read. So it means that this is the most read book of the world, and it is the book which should be read again and again. And Allah subhanahu wa ta'ala has chosen different names for this holy book in his holy Quran. For example, Allah subhanahu wa ta'ala says it Tanzeel, Al-Furqan, Al-Kitab, Ash-Shifa. These are the different names of Holy Quran which are mentioned in the Holy Quran. لیکن some scholars says، کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ قرآن کا جو ذاتی نام ہے that is Quran, but other names are in fact the attributes of Holy Quran. کہ قرآن کا ذاتی نام تو قرآن ہی ہے لیکن باقی جو نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں جیسے الکتاب، الشفا، فرقان، یہ قرآن کے نام نہیں بلکہ قرآن کی مختلف صفات پر بحث کرتے ہیں. یہ الفاظ قرآن کی مختلف صفات سے تعلق رکھتے ہیں. چنانچہ ان کا خیال ہے کہ یہ قرآن کی صفات ہیں جبکہ قرآن کا ذاتی نام قرآن مجید ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، and it is we who have revealed this holy book to you in stages. So we can attribute Holy Quran as a book of guidance, the divine words
of Allah subhanahu wa ta'ala revealed in a span of 23 years on the heart of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, having complete guidance, a complete code of life, a revelation, a book of science, philosophy, psychology, an ethical book, an everlasting and a universal divine message which will last till the day of judgment. So this is the definition of this book. And now the stages of revelation of Quran. The Holy Quran, the whole of Holy Quran was revealed in 3 stages. तमाम का तमाम कुरान पाक 3 मुख्तलिफ अदवार में नाजिल किया गया. The first stage, पहली स्टेज में कुरान पूरे का पूरा लोहे महफूज में लिख दिया गया और पूरा का पूरा कुरान लोहे महफूज में महफूज कर दिया गया. जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज, नए, that is the glorious Quran which is preserved in the guarded tablet, in the preserved tablet. This was the first revelation of Quran. This was the first stage of revelation of the Holy Quran. Second stage, the complete Quran was revealed all together from Lohe Mahfuz to the lowest of heaven in Baitul Izzah on Laylatul Qadr. लैलतुल कदर की रात में अल्लाह ताला ने पूरे का पूरा कुरान लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा, जो सबसे आखिरी आसमान है, उसकी छत पर अल्लाह ताला ने तमाम कुरान इकट्ठा नाजिल कर दिया. ये कुरान की वही की दूसरी स्टेज थी, दूसरा दौर था. और इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वेरीली वी हैव सेंट इट डाउन इन द नाइट ऑफ अल कदर. जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका. और एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र. ये दूसरे दौर की रेवलेशन के बारे में है. तीसरी रेवलेशन की ये स्टेज थी कि अल्लाह ताला ने पूरे का पूरा कुरान बैतुल इज़्ज़ा से, सबसे आखिरी आसमान की छत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान को नाजिल किया. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान को नाजिल किया. और इस तीसरी स्टेज ने ऑलमोस्ट 23 साल का अरसा लिया. यानी 23 साल के अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक, वाक़यात के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पुख्ता करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके कुरान को नाजिल किया. एंड दिस थर्ड स्टेज टुक 23 years in completion. और इसी के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है, वर्स नंबर 23, सूरह नंबर 76, verily it is we who have sent down the Quran to you, O Muhammad, peace be upon him, by stages. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila, and it is we who have revealed this Quran to you by stages. और हमने ये कुरान तुम पर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया. इसके बाद हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ कुरान.
پیٹرنز آف قرآن سے مراد ہے قرآن کی ترتیب. اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کس ترتیب میں نازل ہوا, قرآن کی آیات کی ترتیب کیا ہے, اور آج کل کی ترتیب کو کیا کہا جاتا ہے. قرآن کی ترتیب دو طرح کی ہے. پہلی ترتیب کو ہم نزولی ترتیب کہتے ہیں. نزولی ترتیب یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب پر قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں نازل ہوا. مثلا سورہ علق سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے. سورہ علق کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی, اگرچہ یہ قرآن میں 96 نمبر پر ہے, لیکن سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت سورہ علق ہی ہے. چنانچہ نزولی اعتبار سے یا نزولی ترتیب سے قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ علق ہے. اور نزولی ترتیب سے مراد وہ ترتیب ہے جس ترتیب پر قرآن پاک اصل میں نازل ہوا. قرآن کی دوسری قسم کی ترتیب توقیفی ترتیب کہلاتی ہے. توقیفی ترتیب سے مراد وہ ترتیب ہے جس ترتیب پر قرآن آج موجود ہے اور جس ترتیب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر کے رکھا ہے. That is known as توقیفی ترتیب. چنانچہ توقیفی اور نزولی ترتیب میں یہ فرق ہے کہ نزولی ترتیب تو وہ ترتیب ہے جس ترتیب پر قرآن نازل ہوا, اگرچہ وہ توقیفی ترتیب سے مختلف ہے. اور توقیفی ترتیب وہ ہے جس ترتیب پر, جس انداز میں اور جس آرڈر میں قرآن آج موجود ہے. مثلا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ, اور سورہ بقرہ کے بعد آگے مختلف صورتیں. چنانچہ یہ ترتیب جو لوح محفوظ میں جس انداز میں ہے اور جس انداز میں قرآن مجید آج موجود ہے, یہ اس کو ہم توقیفی ترتیب کہتے ہیں. اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ترتیب کے بارے میں بھی دراصل وحی کی گئی ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے. What is the difference between انزال and تنزیل. اگر لفظی اعتبار سے دونوں الفاظ کو دیکھا جائے تو دونوں الفاظ انزال اور تنزیل نزلہ سے نکلے ہیں, اور نزلہ کا مطلب ہے بھیجنا. لیکن قرآن نے اپنی مختلف ترتیب کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, Verily we have revealed it in the night of Laylatul Qadr. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں the revelation of this book is from Allah the Almighty and All-Wise. چنانچہ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ انزال اور تنزیل کے لفظ میں کچھ فرق ہے. انزال سے مراد ہے کہ قرآن اکٹھا مکمل ایک جگہ پر نازل ہونا, اور اس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اور ہم نے اس قرآن کو تقدیر والی رات میں نازل کیا. چنانچہ اس انزال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن تمام کا تمام اکٹھا ایک وقت میں لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا. جبکہ تنزیل سے مراد ہے
تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، مختلف سٹیجز میں نازل کرنا، اور حالات کے مطابق، واقعات اور ضرورت کے مطابق مختلف ادوار میں قرآن نازل کرنا. اس کے لیے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے تنزیل. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. چنانچہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مختلف سٹیجز میں نازل کیا گیا. کاتبین وحی سے کیا مراد ہے؟ کاتب کا لفظ کاتبہ سے نکلا ہے، اور کاتبہ کا مطلب ہے لکھنا. چنانچہ کاتبین وحی سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو لکھنے کی ذمہ داری ادا کی. کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہے، ایک سوال ہے کہ قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں لکھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لکھا گیا. مثلا اگر آپ انٹرنیٹ کھولیں تو آپ کو مختلف قسم کی ویب سائٹس ایسی ملیں گی جو مختلف قسم کی انفارمیشن دیتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں لکھا گیا. That the Holy Quran was not compiled during the lifetime of Prophet Muhammad, peace be upon him. اور اس لفظ کمپائل کی وجہ سے بہت سے لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بہت سے مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. چنانچہ کمپائل کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا. ٹو رائٹ، ٹو کلیکٹ. چنانچہ اگر ہم کمپائل کا یہ مطلب سمجھیں کہ قرآن کو اکٹھا کرنا یا جمع کرنا، تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں اپنی زندگی میں جب قرآن لکھنے سے منع کیا تو وہ قرآن لکھنے سے دراصل منع نہیں کیا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع کیا، کیونکہ اس وقت میں حدیث بھی نازل ہو رہی تھی اور قرآن بھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن اور حدیث کو ایک دوسرے سے مکس کر دیں، انہیں سمجھ نہ آئے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. چنانچہ لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ حدیث لکھنے سے منع فرمایا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دے دی کہ اب جو کچھ میں کہوں وہ لکھ لیا کرو، کیونکہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. چنانچہ صرف لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کے فہم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا. لیکن اگر قرآن کی کمپائلیشن سے یہ سمجھا جائے کہ قرآن کو اس طریقے سے جیسے لکھا جائے، یا قرآن کی جیسے مختلف حروف میں اور مختلف فوٹو کاپیز میں اور مختلف ڈیزائننگز میں قرآن آج موجود ہے، تو یہ ایسا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود نہیں تھا. لیکن یہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن نہیں لکھا گیا، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اب ہم پڑھیں گے کہ مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے قرآن پاک لکھا گیا. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن لکھنے کا حکم دیا، اور قرآن کو محفوظ کرنے کے مختلف ذریعے اپنائے، جن میں سے کچھ ذریعے درج ذیل ہیں. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پاک یاد کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پاک کو دہرایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف آپ خود بلکہ آپ کے صحابہ اکرام بھی قرآن پاک کو یاد کیا کرتے تھے، اس کو حفظ کیا کرتے تھے اور اس کو دہرایا کرتے تھے. چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک محفوظ حالت میں موجود تھا. نمبر 2 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود جب آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی تو صحابہ اکرام کو حکم دیا کرتے، صحابہ اکرام کو یہ بتا دیا کرتے کہ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ آیت لکھیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا ہوا تھا، اس کام پر تعینات کیا ہوا تھا کہ وہ ہر وہ وحی جو آپ پر نازل ہوتی وہ لکھ لیا کرتے. مثلا حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق، اسی طرح ابی ابن کعب، زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، ثابت بن قیس اور ابان ابن سعید ایسے صحابہ ہیں جو کاتبین وحی کے نام سے یا کاتبین وحی کے لقب سے مشہور ہیں. ان میں سے کچھ صحابہ تو ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا دن رہتے، اور جب یہ کسی کام کے لیے ضروری کام سے جاتے تو اپنے بعد کسی اور صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ جاتے کہ وہ تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ تمام احادیث اور اس کے علاوہ جو نئی وحی ان پر نازل ہو وہ لکھ لیں. اسی طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی قید اسے لکھنا ہے. چنانچہ جب بھی کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، آپ صحابہ اکرام کو یہ بتا دیتے کہ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت قرآن میں فلاں جگہ پر آئے گی، فلاں آیت سے پہلے، فلاں آیت کے بعد اور فلاں نمبر پر اس آیت کو لکھ لو. جہاں تک کاغذ کا سوال ہے، کاغذ عرب میں اتنا مشہور اور جانا پہچانا نہیں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کاغذ پر نہیں لکھا گیا یا کاغذ موجود نہیں تھا. کاغذ موجود تھا لیکن بہت کم تعداد میں. چنانچہ صحابہ قرآن کو لکھنے کے لیے چمڑا، لکڑی، پتھر، جانوروں کی ہڈیاں، اس کے علاوہ جانور کا چمڑا اور درختوں کی مضبوط لکڑی کو اختیار کرتے اور اس پر قرآن کی آیتیں درج کرتے. اس کے علاوہ قرآن کو محفوظ کرنے کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ بہت سے صحابہ نے اپنی رہنمائی کے لیے اور اپنے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے انفرادی طور پر بہت سے قرآن کی آیات لکھ رکھی تھی. مثلا کچھ صحابہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے قصاص اور دیت کے جو احکامات ہیں وہ لکھ رکھے تھے اپنے پاس. چنانچہ یہ مختلف ذرائع تھے جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن محفوظ حالت میں موجود تھا. اور ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو رمضان میں پورا قرآن ضرور سناتے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو سنانے کے ذریعے خدائی طریقے سے ایک حفاظت کا اللہ تعالیٰ ذریعہ فرما دیتے. اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پاک کو 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے دہرایا. چنانچہ قرآن کی حفاظت کا یہ بھی ایک بہت اہم ذریعہ تھا. اور قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی تھا کہ بہت سے صحابہ
کو قرآن زبانی یاد تھا. چنانچہ بہت سے صحابہ ذکر اور علم کی مجلسوں میں بیٹھتے اور قرآن ایک دوسرے کو سناتے اور ایک دوسرے سے سنتے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو محفوظ رکھنے کا ایک اہم ترین ذریعہ یہ بھی تھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ حکم دیں تاکہ کوئی شخص قرآن کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کتاب کی صورت میں لکھ دے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں پہلے تو حیل حجت آئی کہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. لیکن پھر حضرت عمر نے انہیں اس کام کی طرف اتنی رغبت دلائی. حضرت ابو بکر صدیق خود کہتے ہیں کہ مجھے شرح صدر ہو گیا, میرا دل اس بات پر ثابت قدم ہو گیا اور میں نے یہ ٹھان لی کہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں ضرور محفوظ کریں گے اور لکھیں گے. چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کی یہ ڈیوٹی لگا دی اور حضرت زید بن ثابت کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اب اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور تمام قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھی ہوئی حالت میں جمع کرنے پر کام کریں گے. چنانچہ حضرت زید بن ثابت مختلف آیات کو مختلف جگہوں سے ڈھونڈتے اور لکھی ہوئی آیات کو دیکھنے کے بعد پھر صحابہ اکرام سے سنتے اور مختلف جگہوں سے اس کی تصدیق کرنے کے بعد, اس کے وٹنس ملنے کے بعد, مختلف قسم کی نشاندہی ہونے کے بعد ایک ایک آیت کو کنفرم کرتے, ایک ایک آیت کی جگہ کے بارے میں صحابہ اکرام سے سوال کرتے. اگر کسی کے پاس کوئی لکھا ہوا نسخہ موجود ہوتا تو وہاں سے دیکھتے, اور اگر لکھا ہوا نسخہ موجود نہ ہوتا تو حفاظ اکرام جو قرآن کو یاد کرتے تھے ان سے پوچھتے. چنانچہ مختلف قسم کی تصدیق کرنے کے بعد اس کو ایک خاص جگہ پر ایک خاص ترتیب میں ہر آیت کو انہوں نے لکھا اور قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا فریضہ ادا کیا. اور حضرت زید بن ثابت نے یہ ذمہ داری اکیلے ادا نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کام کو نبھانے کے لیے مختلف صحابہ سے بھی مدد لی. چنانچہ مختلف صحابہ کی مدد سے انہوں نے ایک ایسا نسخہ تیار کر لیا, ایک ایسا اتھینٹک نسخہ تیار کر لیا جس پر تمام کا اتفاق, تمام صحابہ کا, تمام لوگوں کا اتفاق تھا کہ قرآن اسی ترتیب میں موجود ہے. اور اس کی تصدیق کرنے کے بعد انہوں نے اس کی ایک کاپی کروا کے حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی, ان کو ان کے حوالے کر دی. اور یہ اتھینٹک کاپی جو ہے حضرت حفصہ کے پاس رہی. ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صحابہ مثلا حضرت زید بن ثابت, عبداللہ بن زبیر, سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن حشام کی یہ ڈیوٹی لگائی اور انہیں یہ فرض سونپا کہ وہ اس کاپی سے یا اس جو اوریجنل کاپی تھی اس سے مختلف کاپیاں تیار کریں, اس سے مختلف کاپیاں, اس کی مختلف صورتیں بنانے کے بعد اس کو تمام علاقوں میں تقسیم کروا دیں تاکہ تمام مسلمان ایک لہجے پر اور ایک قرات پر جمع ہو جائیں. اور اس کام کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات بہت زیادہ پھیل چکی تھیں. مسلمان دنیا کے دور دراز علاقوں میں قابض ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی آبادیاں دنیا کے بہت دور دراز کے علاقوں میں موجود تھیں. چنانچہ
انہوں نے یہ سوچا کہ تمام لوگ ایک ہی لہجے پر، ایک ہی قرات پر اور ایک جو اتھینٹک کاپی ہے اسی کو فالو کریں. انہوں نے ان درجیل صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ان کی کاپیاں تیار کروا کر تمام علاقوں میں بھجوا دیں، اور وہ کاپیاں جو لوگ فالو کرتے ہیں یہ مختلف کاپیاں اگر اس کی موجود ہیں تو ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ قرآن سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، اور تمام لوگوں کی ریسائٹیشن ایک ہی جیسی ہو، تمام لوگ ایک ہی قرات پر متفق ہوں. اور اسی لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اوریجنل کاپی سے مختلف کاپیاں تیار کروا کے تمام علاقوں میں تقسیم کروائی اور تمام امت کو ایک ہی لہجے، ایک ہی قرات پر اور ایک ہی مصحف پر جمع کیا. اور ان کی کاپیاں کروانے کے بعد اصلی اور اوریجنل کاپی جو تھی وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دی گئی اور وہ کاپی مدینہ میں موجود تھی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کانٹینٹس آف قرآن. کانٹینٹس آف قرآن کہ قرآن میں کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. مثلا نمبر 1، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں بہت اہم انکشافات کیے ہیں، اور قرآن ایک ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ دیتا ہے، ایک ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن دیتا ہے زمین اور آسمان، چاند، سورج، ستارے، ان کی تخلیق کے بارے میں. اس کے علاوہ قرآن نے مختلف اقوام کے قصوں کا بھی ذکر کیا ہے، مختلف اقوام کے قصوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کون کون سی اقوام بھیجی، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یونیورسل اور عالمگیر ہے، اور یہ کہ تمام اقوام کو جو پیغام دیا گیا، تمام انبیاء کو جو دین دیا گیا وہ ایک ہی تھا. اسی طرح قرآن میں مختلف لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کا بھی ذکر کیا گیا ہے. قرآن اصل میں کلیات کی کتاب ہے، جزیات کی کتاب نہیں ہے. قرآن دراصل مین اور جنرل ٹیچنگز اور جنرل انجنکشنز جو ہیں وہ قرآن میں مینشن کی گئی ہیں، قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن اسپیسیفک اور پرٹیکولر چیزیں جو ہیں وہ قرآن میں نہیں بتائی گئیں. لیکن کچھ اسپیسیفک اور پرٹیکولر چیزیں بھی اتنی اہم ہیں، اتنی ضروری ہیں کہ قرآن نے اس پر بھی بحث کی ہے. مثلا ایتھیکل سسٹم آف اسلام، انسان کی اخلاقیات میں ایک بہت چھوٹا سا کردار ہے انسان کی چال ڈھال کا، کہ انسان زمین پر کیسے چلے اور انسان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے چلنے کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اتنے تکبر اور فخر غرور سے نہ چلو، کیونکہ تم جتنے بھی بلند ہو جاؤ تم پہاڑوں سے نیچے ہی رہو گے، اور تمہاری ایک حرکت زمین کے اوپر زمین کو توڑ نہیں سکتی، اور تم جتنے بھی بلند ہو جاؤ تم ہمیشہ پہاڑوں سے نیچے ہی رہو گے. چنانچہ اس کے علاوہ قرآن نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے. مثلا قرآن میں ایک کمپلیٹ کوڈ آف گائیڈنس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. قرآن کے کچھ احکامات ایسے ہیں جو انسان کی زندگی سے متعلق ہیں کہ انسان زندگی کیسے گزارے. اس کے علاوہ قرآن کے مخاطبین میں مختلف لوگ شامل ہیں. قرآن نے یا تو مخاطب کیا ہے یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو، یا پھر قرآن نے مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو. چنانچہ قرآن کے کانٹینٹس میں یا قرآن کی فہرست میں مختلف چیزیں شامل ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سم جنرل فیچرز اباؤٹ دا ہولی قرآن. قرآن کے بارے میں کچھ جنرل فیچرز، قرآن کی کچھ عمومی خصوصیات. مثلا قرآن کی ہر تیسری آیت توحید پر بیس کرتی ہے. توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایک کامل ہونے پر ایمان لانا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید اسلام کا ایک بہت بڑا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے. اس کے علاوہ اگر قرآن کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی باطل نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہے اور اپنی اس پریشانی کا حل وہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں، قرآن کے سیاق و سباق میں تلاش کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک دانا اور بینا دماغ چاہیے اور دل چاہیے جو سوچ سکے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے کوئی کنفیوژن ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے اور قرآن اس کا حل نہ دیتا ہو. اور یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے، یعنی قرآن انسان کی نہ صرف اجتماعی مشاکل اور مصائب کا حل پیش کرتا ہے، بلکہ قرآن انسان کو انفرادی طور پر بھی رہنمائی بخشتا ہے. اور قرآن انفرادی مسائل کے لیے بھی ویسے ہی جامع ہے جیسے اجتماعی مسائل کے لیے. اور قرآن کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہیں. This book is a miracle. This book is divine. قرآن کے الفاظ کا چناؤ، قرآن کے الفاظ کی ترتیب، قرآن کی آیات کی ترتیب، قرآن کی صورتیں، قرآن کی صورتوں کی ترتیب، یہ تمام ایک ایسے آرڈر میں، ایک ایسی ترتیب میں موجود ہیں جو معجزہ ہیں. پھر قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں معجزہ ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ایک معجزہ ہے. اور قرآن کا کوئی ایسا لفظ، قرآن کا کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی تعلیم ایسی نہیں ہے جس کو کوئی انسان قیامت کے دن تک جھوٹا یا غلط ثابت کر سکے. پھر قرآن کی ایک اہم خصوصیت اور اس کا ایک معجزانہ اسلوب یہ ہے کہ قرآن نہ صرف اپنے وقت کے اعتبار سے معجزہ ہے، بلکہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس معجزے جیسا کوئی انسان معجزہ نہیں لا سکتا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ایک امی شخص پر ایسی کتاب نازل ہوئی اور لوگوں نے اسے کہا کہ یہ تم نے اپنے پاس سے لکھی ہے، لیکن قرآن نے یہ بتایا کہ اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی انسان سے ماخوذ شدہ ہو، جو اس بات پر دلالت کرتے ہوں کہ یہ کتاب کسی انسان کی طرف سے ہے. مثلا قرآن سپیکس ان فرسٹ پرسن، قرآن فرسٹ پرسن کی سپیک میں بولتا ہے، بتاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کسی انسان کا لفظ نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا.
چنانچہ قرآن اپنی وقت کی عالمگیریت کے ساتھ ساتھ اپنے اسلوب، اپنے الفاظ، اپنی نظم اور ترتیب میں بھی ایک معجزہ ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے انسان کے عجز کا اظہار کیا ہے. یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس جیسی کتاب کو انسان نہیں لا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جو عرب جو اپنی زبان میں بہت فصیح اور بہت بلیغ سمجھے جاتے تھے، جن کو زبان دانی پر بڑا عبور حاصل تھا، ان سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس جیسی کوئی ایک 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی 10 آیات لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ، تو وہ اس کا مقابلہ کرنے میں ثابت قدم نہ ظاہر ہو سکے. اس جیسا، اس کے اسلوب جیسا، اس کی نظم اور اس کی ترتیب جیسا کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک آیت، کوئی ایک صورت بھی وہ پیش نہ کر سکے. چنانچہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسان کے عجز کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس جیسا کلام انسان نہیں لا سکتا. اور پھر اس کے الفاظ میں ایسا تناظر پایا جاتا ہے، اس کے الفاظ میں ایسی پیشن گوئی پائی جاتی ہے جو کوئی انسان نہیں کر سکتا. مثلا قرآن نے بہت سی پہلی اقوام کا ذکر کیا ہے، بہت سے پہلے لوگوں کا ذکر کیا ہے، بہت سی پہلی نیشنز کا ذکر کیا ہے جو آج دنیا کے نقشے پر ظاہر ہو رہے ہیں. آج ان لوگوں کے بارے میں، ان اقوام کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف قسم کی اقوام کو نازل کیا ہے. اور قرآن کا معجزہ ہونا سب سے بڑا اس بات سے ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے. چنانچہ یہی وجہ ہے اور یہی فرق ہے قرآن اور باقی کتب کے درمیان کہ قرآن کی ایک زیر، زبر، پیش، جزم، حروف، معنی، مطلب کسی بھی چیز میں 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی تحریف اور تبدیل ممکن نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ مختلف لوگ جنہوں نے قرآن کو بدلنے کی، قرآن میں تبدیلیاں کرنے کی جو مختلف کوششیں کی، وہ ناکام ثابت ہوئے. اور یہ کوشش مختلف لوگ نہ صرف اب کر رہے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، حتیٰ کہ آج تک کے زمانے میں وہ لوگ جو اس کے معجزہ ہونے کے بارے میں انکار کرتے ہیں اور اس کے معجزے ہونے پر اعتماد نہیں رکھتے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، وہ اس میں ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکے. اور قرآن کا معجزہ ایسے بھی ثابت ہے کہ یہ ایک کمپلیٹ گائیڈنس ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کسی انسان کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہو، کسی قسم کی اسے رہنمائی چاہیے، وہ قرآن میں موجود ہے. مثلا انسان کا اکنامیکل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، پولیٹیکل ٹیچنگز، فیملی لائف، سوشل لائف، ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو انسان کی زندگی کے ہیں وہ قرآن نے کھول کر بیان کر دیے ہیں. So it guides the human beings in all the statuses, in all the aspects of a human being's life. انسان کی زندگی کی تمام قسم کی رہنمائی جو ہے وہ اس کو مہیا کرتی ہے. جبکہ پرانی جو کتابیں تھیں ان میں ایک تو یہ کمی تھی کہ وہ ایک خاص وقت کے لیے تھیں اور خاص وقت کے بعد وہ ختم ہو گئیں. اور آج کل کے زمانے میں اگر ان میں سے کوئی کتاب موجود بھی ہے وہ یا تو ٹرانسلیشنز ہیں یا وہ تحریف شدہ کتابیں ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو جامع ہو.
جس میں تمام حوالے سے گفتگو کی گئی ہو، جس میں تمام حوالے سے انسان کے لیے رہنمائی مہیا کی گئی ہو. لیکن یہ خصوصیت صرف قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام طریقے سے مکمل کیا ہے، اور یہ کہ یہ کتاب دنیا کی بہترین کتاب ہے. ہر وہ انسان جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جو ہے، چاہے دنیا کے کسی مذہب سے، کسی نسل سے اس کا تعلق ہے، اگر وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس سے ضرور رہنمائی حاصل کرے گا. اور ہمارا اگلا عنوان ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن وہ قرآن کو ایک سائیکالوجی کی کتاب، یا قرآن کو ایک سائنس کی کتاب، یا قرآن کو ایک ہیومینٹیز کی کتاب، یا قرآن کو ایک آرٹ کی کتاب کے طور پر پڑھتے ہیں، تو وہ اس صورت میں بھی قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. مثلا قرآن میں سائنس کے بہت سارے ایسے احکامات بتائے گئے ہیں، سائنس کی ایک بہت ساری ایسی چیزیں ڈیٹیل میں بتائی گئی ہیں جن کا اوریجن ہمیں قرآن سے ملتا ہے. اور بہت ساری ایسی تھیریز تھیں، بہت سارے ایسے نظریات تھے جن کو سائنس نے قائم کیا، لیکن قرآن نے اس کو باطل قرار دیا، اور ماڈرن سائنس نے اس کو پروف کیا کہ قرآن سچ کہتا ہے، قرآن حق ہے، قرآن باطل نہیں ہے. چنانچہ سائنس کے ان معجزات کو قرآن نے آج صحیح ثابت کیا. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق پانی سے کی گئی ہے، کہ انسان کی تخلیق پانی سے کی گئی ہے. مثلا قرآن کی آیت نمبر 30، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 45 اور سورہ نمبر 24، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے and اللہ تعالیٰ has created every animal from water. The basic origin of life is water. اس سے پہلے ماڈرن سائنس نے یہ تھیری پیش کی کہ انسان کی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ اسپونٹینیس جنریشن پہ ہے، اور اسی تھیری کو سب سے پرائر سمجھا جاتا تھا، اور اسی تھیری کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی کہ انسان کی زندگی کی بیس اسپونٹینیس جنریشن پہ ہے. لیکن قرآن نے کہا نہیں، اس انسان کی زندگی کی بنیاد پانی پر ہے. چنانچہ سائنس نے جب اسے اس ایسپیکٹ سے دیکھا اور اسے پروف کرنے کی کوشش کی، تو بعد کے زمانے میں یہ آ کے پتہ چلا 1850s میں لوئس پاسچر نے ریسرچ کی بیکٹیریل سائنس پہ، اور اس نے یہ تھیری نکالی کہ واقعی ہی پانی ہی ہر انسان کی، ہر زیرو کی جو اس دنیا پہ موجود ہے، اس کی زندگی کا باعث پانی ہے. اسی طرح قرآن نے بہت سے احکامات دیے ہیں نیچرل ریسورسز کی امپورٹنس پہ، اور یہ کہ انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو ضائع کرے. مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. Allah subhanahu wa ta'ala says in verse number 41, surah number 30, rottenness has appeared on land and sea because of what the hands of men have earned, that Allah may give them a taste of some of their deeds in order that they may turn back from evil. اسی طرح قرآن نے لوہے کے بارے میں بتایا، اس کے ڈوئل نیچر کے بارے میں بتایا کہ اس سے انسان مختلف قسم کے فائدے حاصل کرتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ورس نمبر 25 سورہ نمبر 57, and we send down iron in which
is mighty harm as well as many benefits for mankind. ہم نے لوہے کو تخلیق کیا, اس میں کچھ نقصان بھی ہے اور انسانوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں. اسی طرح قرآن نے ڈائیورسٹی آف مین کائنڈ کے بارے میں فرمایا. ورس نمبر 22 سورہ نمبر 30, and among his signs is the creation of the heavens and the earth and the variation in your languages and your colors. Verily in that are signs for those who know. کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق میں انسان کے لیے مختلف نشانیاں رکھی ہیں, اور انسانوں کی زبان اور انسانوں کے رنگوں میں جو فرق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ایک ہے, اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سمجھنا چاہیں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 13 سورہ نمبر 49, O mankind, we created you from a male and female and made you into nations and tribes that you may each know each other. Verily the most honored of you in the sight of Allah is the one who is the most deeply conscious of him. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف زبان, مختلف نیشن اور مختلف گھرانے اور مختلف قبائل عطا کیے ہیں تو وہ انسان کے تعارف کے لیے ہیں, انسان کی پہچان کے لیے ہیں, لیکن اس لیے نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی سے برتر ہے اور کسی سے بدتر ہے, بلکہ تمام انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اور اللہ کے قریب وہ زیادہ انسان اچھا ہے یا بہتر ہے جو زیادہ متقی ہے. اسی طرح قرآن نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے رحم مادر میں تخلیق کیا. ایمبرولوجی کا جو سارا سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ڈیٹیل سے سورہ حج کی شروع کی آیات میں بتایا. انسان کی تخلیق کے 4 اہم مراحل کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے ان آیات میں بیان کیا ہے. اسی طرح اگر ہم میٹرولوجی کی بات کریں, the study which deals with the atmosphere, the condition of clouds, اور موسم کے بارے میں جتنی predictions کی جاتی ہیں that is known as meteorology. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں, then the winds raise clouds, کہ ہوائیں جو ہیں وہ clouds بناتی ہیں, ہوائیں جو ہیں وہ بادل کی تخلیق کا ذریعہ ہیں. اور آج ماڈرن سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہوا جو ہے اس سے بادل بنتے ہیں اور بارش برستی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے and then the winds raise clouds, then he spread them and makes them dark, then you see the drops issue from the midst of them. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے نازل ہونے کے یا بارش کے برسنے کے مختلف مراحل بتا دیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوائیں جو ہیں وہ بادل کو جنم دیتی ہیں, اور پھر ان ہواؤں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیتا ہے, انہیں ڈارک کر دیتا ہے, اور پھر اس سے بارش کے قطرے نکلتے ہیں, اور پھر بارش کے قطروں کے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو مختلف جگہوں پر پھیر دیتا ہے. یعنی ایک ہی ہوا جو ہوتی ہے وہ مختلف جگہوں پر جاتی ہے, اور کسی جگہ بارش ہوتی ہے اور کسی جگہ نہیں ہوتی. چنانچہ سائنس کی مختلف چیزیں, وہ ایسی تھیریز جس کو سائنس آج پروف کر رہی ہے, جس کو سائنس آج بتا رہی ہے, قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں ڈسکرپشن بتا دی, اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ بتا دی کہ یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوگا, اور یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا. اسی طرح کاسمولوجی,
کے بارے میں قرآن نے ایک ڈیٹیلڈ ریفرنس دیا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala says, verily in the heavens and the earth are signs for those who believe. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, has there not been over man a long period of time when he was not yet a thing thought of. اور سائنس کی مختلف فیلڈز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہترین طریقے سے اس کی ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے. اس کے بعد ہم آخر میں پڑھیں گے سم میگنیفیسنٹ کیریکٹرسٹکس آف ہولی قرآن. قرآن کی کچھ شاندار اور خاص ایسی خصوصیات جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہیں, دنیا کی کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہیں. یہ خصوصیات درج ذیل ہیں. نمبر 1, Allah has described the noble Quran with a number of magnificent characteristics of which Ibn Qudama mentioned 8 in points. ابن قدامہ نے 8 ایسے پوائنٹس, ایسی کیریکٹرسٹکس, ایسی کوالٹیز اور ایسے کیریکٹرسٹکس کا ذکر کیا ہے کہ یہ 8 وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو دی ہیں اور دنیا کی کسی کتاب کو نہیں دی. نمبر 1, that it is clear and makes clear the laws and reports which it contains. یہ کتاب بہت مبین ہے, یہ کتاب روشن اور واضح ہے, اور وہ احکامات اور وہ چیزیں جن کو یہ بیان کرتی ہیں یا جن کی پروڈکشن کرتی ہے, جس کی یہ پیشن گوئی کرتی ہے, وہ بھی بہت واضح ہیں. قرآن کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مبین ہے, یہ واضح اور روشن کتاب ہے. نمبر 2, that it is Allah's firm rope, Hablullah, that is, it is the solid contract which Allah made a reason for reaching himself and the attainment of success by his grace. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ قرآن کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ قرآن حبل اللہ ہے, اللہ کی رسی ہے, کہ اگر کوئی شخص, اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کا علم حاصل کرے, کیونکہ اس کتاب کے علم کے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. Number 3, that it consists of distinct chapters, muhkamat, each distinct from the other, perfected and preserved from any flaws and contradiction. قرآن کی تیسری انہوں نے یہ خصوصیت بیان کی کہ قرآن ایک محکم کتاب ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات بیان کیے ہیں جو بہت واضح ہیں اور وہ بہت پرفیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خود مکمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو حفاظت کیا ہے, اور وہ کسی قسم کی نقص اور کسی قسم کی عیب سے پاک ہیں. The fourth one, that it consists of clear verses, ayat al-bayyinat, which are clear and obvious signs indicating Allah's unique unity, the perfection of his attributes and the goodness of his laws. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ قرآن کی چوتھی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن آیات بینات پر مبنی ہے, اور قرآن کی آیات اتنی واضح ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یونیک یونٹی, اللہ تعالیٰ کے پرفیکٹ ایٹریبیوٹس اور اللہ تعالیٰ کی مکمل ذات اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل کرتی ہیں, اور یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام نازل کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوانین بنائے ہیں, وہ مکمل, جامع اور واضح ہیں. پانچویں خصوصیت ابن قدامہ نے بتائی ہے that it contains clear and obscure verses, آیات محکمات والمتشابہات. The clear being that whose meaning is clear and the obscure
being those whose meaning is hidden. And this does not contradict point number 3 above, because the clarity there refers to perfection and protection from flaws and contradiction, while here it refers to the clarity of meaning. It is obscure and is referred back to the clear. All of it will become clear. اور قرآن میں محکم آیتوں، مبین واضح آیتوں کے علاوہ ایک تعداد آیات کی ایسی بھی ہے جو obscure ہے، hidden ہے. محکم کے علاوہ ایک تعداد متشابہات کی بھی ہے، کہ قرآن میں کچھ ایسی بھی آتے ہیں جس کا واضح حکم یا اس کا واضح مطلب بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں واضح کرے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں کیا احکامات ہیں وہ اس کو واضح کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اور یہ تیسرے پوائنٹ کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہیں کرتا، اس کے متضاد نہیں ہے، کیونکہ یہ آیات مثلا جیسے سائنس کے بارے میں ہم نے بات کیا کہ بہت ساری چیزیں جو آج سے پہلے سائنس میں معلوم نہیں تھیں، جن کو سائنس نے ثابت نہیں کیا، لیکن آج اس کو سائنس پروف کرتی ہے. مثلا میڈیکل سائنس ہے یا پھر ایسٹرونومی ہے. تو قرآن کے وہ تمام احکامات واضح نہیں ہیں، کچھ احکامات ایسے بھی ہیں جو محکم ہیں جس کو آج شاید سائنس نہ جانتی ہو، لیکن آنے والے زمانے میں سائنس بھی جانے گی اور اس کو مانے گی بھی. قرآن کی ایک چھٹی قرآن کی حیثیت یہ ہے، یا قرآن کی ایک کیریکٹرسٹک یہ ہے that it is the truth، حق that cannot be affected by falsehood from any direction، کہ قرآن حق ہے. قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، اور باطل کسی بھی انداز میں قرآن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. نمبر 7 that it is free from its description by the disbelievers as being poetry, magic or human speech، کہ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ جیسا کہ کفار سے کہتے ہیں کہ یہ پوئٹری ہے، ایک سپیچ، ہیومن سپیچ ہے، یا کچھ ایسی اس میں خصوصیات ہیں جو انسان کی خصوصیات سے مشابہ ہیں، تو قرآن میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن کا کانٹیکسٹ، قرآن کے سیاق و سباق سے یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈیوائن ورڈ ہے، یہ اللہ کا لفظ ہے. اور سب سے آخری یہ کہ that it is a miracle that no one can imitate even with the help of others، کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ انسان اس جیسی کتاب یا اس جیسی کوئی اور چیز دوسروں کی مدد کے باوجود بھی بنا نہیں سکتا. یعنی اپنے احکامات میں، اپنی نظم اور اپنی ترتیب میں، اپنے اسلوب میں، اپنے الفاظ میں، اپنی الفاظ کے چناؤ میں، الفاظ کی پیشن گوئی میں، اور وہ چیزیں جس کو آنے والے زمانے کے لیے جس کی پیشن گوئی اس قرآن نے کر دی، اس جیسی کوئی چیز یا اس جیسی کوئی اور مثل لے کر آنا انسان کے لیے ممکن نہیں. چنانچہ ان تمام چیزوں کے اعتبار سے بھی قرآن ایک معجزہ ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، اور اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن آف حدیث. What is the literal and the technical meaning of hadith? What are the types of hadith? Different classifications of hadith, importance, need and necessity of hadith. انشاءاللہ یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.